अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्तिबाइहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को बीच में कुछ गैप के बाद फिर से जोड़ा और फिर से हम लोगों को एक टॉपिक पर, एक मौजू पर बात करने की अल्लाह ताला की तौफीक दी। आज का जो मौजू चुना गया है कि रिस्क की कुंजियां यानी रिस्क की चाबी क्या है, किस तरह से रिस्क के दरवाजे खोले जाएं और किस तरह से रिस्क हासिल किया जाए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्योंकि बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज रिस्क हासिल करने का मसला है। आज जिनको भी देखो वो परेशान नजर आते हैं ना कि हम लोगों को रिस्क में तंगी है, या जॉब नहीं लग रहा है, या बिजनेस डाउन जा रहा है, या कुछ जो भी करते हैं वो लॉस में होता है। तो ये सारी चीजें, बल्कि लोगों की एक कसीर तादाद का गुमान ये है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात की पाबंदी अगर हम करते हैं तो उसमें रिस्क का कमी का सबब बनता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को सिर्फ मदरसे की तालीम दिलाएंगे, कुरान हाफिज बनाएंगे और उनको सिर्फ दीनी तालीम देंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से और वो करेंगे क्या। लेकिन अगर वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बताए हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अगर हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी वो कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और उससे ज्यादा ताज्जुब और दुख की बात ये होती है कि कुछ बज़ाहिर दीनदार लोग ये अकीदा रखते हैं कि माशी खुशहाली और आसूदगी के हुसूल के लिए किसी हद तक इस्लामी तालीमात से चश्मोपोशी की जाए, यानी उसको इग्नोर किया जाए या दीन को अलग रखा जाए और रोजी कमाने को एक अलग चीज रखा जाए, जबकि उसी के साथ रहते हुए इस चीज को हासिल किया जा सकता है। तो इस हकीकत से बेखबर हैं या बाखबर होने के बावजूद इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि कायनात के मालिक व खालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाजिल करदा दीन में जहाँ आखिरत के मामलात में हम लोगों को रुश्द व हिदायत दी गई है, वहाँ उसमें दुनियावी कामों में भी इंसानों की रहनुमाई की गई है। जिस तरह इस दीन का मकसद आखिरत में इंसानों को सरफराज व सरबुलंद करना है, इसी तरह ये दीन अल्लाह ताला ने इसलिए भी नाजिल फरमाया कि इंसानियत इस दीन से वाबिस्ता होकर दुनिया में भी खुशबख्ती और सआदत मंदी की जिंदगी बसर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें अल्लाह मालिक मुल्क ने सारी इंसानियत के लिए उसवा हसना करार दिया, वो सबसे ज्यादा जो दुआ अल्लाह ताला से करते थे इसमें दुनिया आखिरत दोनों की भलाई का सवाल होता था। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा जो दुआ होती थी वो क्या थी कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। है हमारे रब, हमारी हमें दुनिया में भी भलाई दे और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। तो रिस्क रोजी कमाने के मामले में अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को यानी महज ख्याली तसव्वुर नहीं दिया है कि एक आदमी प्लानिंग करे और वो करे और उसको अपने हिसाब से ये समझे कि मैं सक्सेस हो गया, मैं कामयाब हो गया। बल्कि किताब सुन्नत में रिस्क के हासिल करने के असबाब को खूब वाज़े तौर पर बयान किया गया। अगर इंसानियत इन असबाब को अच्छी तरह समझकर मजबूती से थाम ले और सही अंदाज में इनसे फायदा हासिल करे तो अल्लाह मालिकुल मुल्क जो रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, लोगों के लिए हर जानिब से रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। आसमान से उन पर खैर बरकत नाजिल फरमा देंगे और जमीन से उनके लिए खैर बरकत और बेशबहा नेमतें उगेंगी। हम अल्लाह ताला की तौफीक से यानी किताब सुन्नत की रोशनी में रिस्क हासिल करने के 10 असबाब पढ़ेंगे कि किस तरह से हम यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम लोगों की रहनुमाई करे कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम कैसे यानी रिस्क को हासिल करें। तो चाबियां क्या है?
رزق حاصل کرنے کی چابیاں کیا ہیں. تو وہ 10 چابی ہے جس کو ہم پہلے اس کا ٹائٹل پڑھ لیں گے اور اس کے ایک ایک ٹاپک کو پھر ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. تو وہ 10 چابیاں جو ہیں، 10 اسباب جو ہیں، وہ کیا ہے کہ نمبر 1 استغفار و توبہ، جس کے بارے میں الگ سے ہم لوگ ٹاپک لے چکے کہ استغفار کے فائدے کیا ہے اور استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، استغفار کے معنی کیا ہے. تو اس میں بھی وہ ٹاپک آئے گا. دوسرا چابی ہے تقوی. تیسرا ہے توکل علی اللہ. چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. پانچواں ہے یک کے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرنا، حج و عمرے میں متابعت یعنی ایک کے بعد ایک. چھٹا ہے صلہ رحمی نبھانا، صلہ رحمی کو جوڑنا. ساتواں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. آٹھواں ہے شرعی علوم کے حصول کے لیے وقف ہونے والے طلباء پر خرچ کرنا، یعنی جو بچے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں، وہاں پر وہ رہ کے ظاہر ہے کہ وہ علم حاصل کریں گے تو ساتھ میں کما نہیں سکتے، تو ان پر خرچ کرنا کہ ان کے پھر بغریب ماں باپ کو کہاں سے وہ ان کا خرچ پورا کریں گے. تو ایسے بچوں پر خرچ کرنا تاکہ یہ صدقہ جاریہ بھی بنے اور یہ آگے چل کر جتنے بھی خیر کے کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق میں اور کشادگی دیں گے. 9ویں چابی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا. اور 10ویں جو چابی ہے اس کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے کور کریں، اس ٹاپک کو اور اچھے سے سمجھیں. انشاءاللہ باذن اللہ ایک سٹنگ میں تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ استغفار و توبہ. جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جا سکتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے. کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے خطا ہوتی ہے. ہم دن بھر میں کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہمارا رزق روک دیا جاتا ہے، یا بعض مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہمارا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے رزق کو ہم پر روک دیا جاتا ہے. تو اس رزق کو جو روک دیا گیا ہے اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے توبہ و استغفار. تو اس میں 2 چیز ہم پڑھیں گے کہ حقیقت استغفار و توبہ کیا ہے اور استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل کیا ہے. یعنی قرآن و سنت میں دلیل، کیونکہ کوئی بھی بات ہم لوگ جو بھی کریں گے وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں ہوگی، یا تو اس کی دلیل قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی. تو حقیقت دیکھتے ہیں استغفار و توبہ کی کہ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے. توبہ استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ جو زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ اور کثرت سے پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے ہم تو 1000 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے. یعنی گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور زبان سے استغفر اللہ یا اللہ میری توبہ یا جو بھی، تو ان کے دل پر بھی وہ چیز نہیں اثر کر رہا ہے اور ان کے اعمال بھی نہیں اس سے اصلاح ہو رہی ہے. اللہ رب العزت علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے استغفار و توبہ کی حقیقت کو خوب وضاحت سے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا. یعنی کوئی گناہ کا کام ہے تو اس کی قباحت یعنی اس میں اس کی وجہ سے اتنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اتنی پکڑ آ سکتی ہے، اس وجہ سے چھوڑنا. اس لیے نہیں اس گناہ کو چھوڑنا کہ میرا دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا. مثلاً ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اب وہ شراب سے کیوں توبہ کر رہا ہے کہ اس کی لیور فیل ہو چکا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے. ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ اگر تم مزید اگر وہ کرو گے تو پھر تمہاری گارنٹی نہیں ہے زندگی کی. اب وہ اس ڈر سے شراب چھوڑتا ہے تو یہ توبہ نہیں ہوئی اس کی شراب سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دیا ہے اس کو اگر وہ چھوڑتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے کہ گناہ سے قباحت کی وجہ سے چھوڑا. پھر دوسری چیز توبہ کا استغفار کی حقیقت کیا ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہونا. یا رب اب تک مجھ سے جو بھی خطا ہو چکی، جو بھی غلطی ہو چکی
جو بھی گناہ ہو چکے، جو بھی میں نے آپ کی ناراضگی کا سبب مول لیا، جس کی وجہ سے میرا رزق تنگ ہو چکا ہے یا روک دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اس پر نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں اپنا ایکسیپٹ کرتا ہوں اپنے اس گناہ کو۔ اور تیسری چیز حقیقت کیا ہے توبہ استغفار کی، کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، کہ آئندہ پھر کبھی بھی اس کا یہ نہیں ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ کروں گا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی جو بھی اعمال برے پہلے ہو چکے ہیں، اب اس کی تلافی کیسے ہو کہ اس کے بدلے اچھے اعمال کیے جائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو توبہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے، علماء نے فرمایا ہے ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے تعالیٰ کے درمیان ہو، کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو، تو اس گناہ سے توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں۔ یعنی ایسا گناہ جو بندے کا اللہ سے تعلق ہے، تو اس کو، اس گناہ کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے بھی شرطیں کیا ہے۔ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پر نادم ہو اور اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب میں کبھی بھی نہیں کروں، یعنی سچے دل سے توبہ کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی شرط بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی توبہ درست نہیں ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ظلم کیا ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، تو اس سے توبہ کے لیے بھی 4 شرائط ہیں۔ 3 تو یہی ہے جو اوپر گزر چکی کہ گناہ کو چھوڑ دینا ہے، یعنی اس گناہ کے کام کو جو کیا کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے، ظلم کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے، پھر اپنی اس غلطی پر نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو۔ اور دوسرا کہ آئندہ میں اب کسی کے ساتھ ایسا کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ تو چوتھی شرط یہ کہ حقدار کا حق ادا کرے۔ زمین ہڑپ لیا، اس کا مال کھا لیا، اس کا مال چوری کر لیا اور اس کا سب کچھ کر لیا، اور اب میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ نہیں چلے گا۔ صرف توبہ کی وہ 3 شرائط نہیں ہوگی، بلکہ چوتھی یہ ہوگی کہ جس کا مال چوری کیا تھا اس کا مال پورا واپس کرنا پڑے گا، جس کی زمین ہڑپ کر لی تھی اس کی زمین واپس کرنا پڑے گی، جس کی وراثت کا حق دبا لیا ہے اس کا حق اس کو ادا کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کی توبہ وہ ہوگی۔ حقوق العباد کی استغفار کی جو شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرنا پڑے گا، اور اگر اس پر کوئی ایسا الزام لگایا کہ جس کی سزا حد قذف ہے، یعنی بہتان لگایا یا زنا کی تہمت لگا دی یا وہ جو بھی کیا ہے، تو پھر جس کی سزا اب یہ ہو گئی کہ اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفو درگزر۔ اب وہ اس کی مرضی پر ہے، سامنے والا اس کو کہتا ہے کہ نہیں کوئی اس کو سزا نہیں دینے کی ضرورت ہے، اس نے معافی مانگ لی، میں معاف کرتا ہوں، تو کافی ہے۔ اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس کے لیے معافی طلب کرے۔ اب غیبت کے لیے وہ یہ الفاظ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہاری یہ بات کی تھی، بلکہ یہ کہ تم سے میری ناچاکی تھی یا تم سے بات چیت بند تھی، تو بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہے جو تمہاری غیبت میں بھی شمار ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے ان ساری باتوں کو میری معاف کر دو، تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 میں۔ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہ کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا، یعنی جھوٹے لوگ جو 1000 بار دن بھر میں توبہ 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 تو کرتے ہیں لیکن اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، تو یہ جھوٹوں کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہماری استغفار کو قبول کرے، واقعی ہماری خطاؤں کو بخش دے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ سچے دل سے استغفار کرنا۔ دوسری چیز استغفار کے بارے میں کیا ہے کہ استغفار و توبہ کے رزق کے سبب ہونے کے دلائل، یعنی کیسے استغفار کے ذریعے رزق کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں
اور احادیث میں بھی ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور دلائل کے طور پر ہمیشہ یہ علماء جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بس میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اپنے رب سے، یعنی اے میری قوم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والے ہیں. آسمان سے تم پر موسلا دار بارش برسائیں گے اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کریں گے اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائیں گے. تو ان آیت کریمہ میں استغفار کے جن فوائد کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی، اور اس کی دلیل ہے انہ کان غفارا، یعنی بے شک وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا موسلا دھار بارش کا نازل فرمانا اس کی دلیل ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ بارش ہی برسے گی، مطلب اللہ تعالیٰ کی بارش تو برسے گی جس کے لیے رزق، جس کے ذریعے رزق حاصل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی اس پر، کثرت سے استغفار کرنے والے پر. تو دونوں ہی معنی اس کے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدرارہ سے مراد ہے موسلا دھار بارش، یعنی بارش اس کی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی رکی ہوئی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بارش برسائیں گے، یعنی بارش کو جو رکی ہوئی تھی گناہوں کے سبب، اب ان کے استغفار کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھولیں گے اور اس طرح سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی. پھر تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرمانا. اس کی دلیل ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائیں گے. یعنی جن کو اولاد نہیں ہے، استغفار کے ذریعے اس علاج بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے، کثرت سے استغفار کرے. اور جن کو مال کی تنگی ہے وہ بھی کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عطا اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں فرماتے ہیں تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات کا بنایا جانا اس کی دلیل ہے یجعل لکم جنات، اور اگر تم باغات والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات میں کشادگی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہروں کا جاری کیا جانا، یعنی پانی کی بھی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کھیتی باڑی نہیں کر پا رہے ہو تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے. امام قرطبی فرماتے اس آیت میں سورہ ہود کی آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے، اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری ہوں گی. جیسے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیت کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا. حضرت مطرف امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی قوم کو، پورے لوگوں کو میدان میں لے کر گئے بارش طلب کرنے کے لیے. لوگوں کو لے کر باہر نکلے میدان میں. یہ سنت کا طریقہ ہے کہ جب بارش طلب کرنا ہو تو کسی کھلے میدان میں جا کر اور اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کو، یعنی جانوروں کو بھی، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی گئے تھے بارش مانگنے لیکن صرف اپنے گناہوں کے اور تمام لوگوں کی گناہوں کی معافی مانگی اور واپس پلٹ گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بارش اللہ سے طلب ہی نہیں کی، یعنی جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے تھے کہ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے، تو وہ تو کیا نہیں، صرف استغفار کیا اور واپس پلٹ گئے.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ نہیں کیا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگدستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی، اور چوتھے نے اپنے باغ کی خوشحالی کی، خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں شخصوں کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی نے حضرت ابن سبیح سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ دوسرا شخص آیا، کہنے لگا یا شیخ میں بہت غریب ہوں، بہت افلاس کا مارا ہوں، بہت مسکین ہوں، تو ان کو بھی یہی چیز کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میری کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے۔ آپ نے اس کو بھی یہی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا حسن بصری کے پاس اور ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو ان سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربی بن سبیح نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 الگ الگ شکایت لے کر لوگ آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا، ایک ہی بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی ہے، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو بات رب کریم نے سورہ نوح میں بیان کی ہے، اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی 4 چیزوں کا اس میں جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ 4 چیزیں تم کو ملے گی، اور چاروں کا جو سوال تھا اس کا جواب اس ایک آیت میں ہے۔ تو اللہ اکبر، استغفار کے فائدے و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے اور استغفار کی دنیاوی اور اخروی خیر و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور اللہ ہی تعالیٰ فریادوں کے سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 52 میں فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب زور کا مے برسائیں گے اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کریں گے، اور گناہوں کو یعنی گناہگار ہو کر پھر نہ جاؤ، یعنی یہ کہ نہیں کہ اللہ سے معافی نہیں طلب کرو بلکہ اپنی گناہوں پر اصرار کرتے رہو، ایسے مت بن کر پلٹو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہے، اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول آسان کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کریم سے دعا کرتے کہ ہمیں توبہ استغفار کی نعمت سے نواز دے، اور اب پھر ہمارے لیے رزق کا حصول آسان کر دے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے اور ہمارے سب کاموں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہیں، فریادوں کے سننے والے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ استغفار و توبہ کے حصول رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل، ایک دلیل سورہ نوح سے لی ہم نے آیت نمبر 10 سے 12، دوسری دلیل ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 52 سے لی، تیسری دلیل ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔
اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اڑانے دیں گے، اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دیں گے، اور اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک الملک کی طرف سے متاع حسن یعنی اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے، اور متاع حسن عطا کرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ ہے کہ وہ تمہیں تمنگری اور فراخی رزق عطا کریں گے۔ یعنی استغفار کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر رزق تھوڑا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب اس میں خیر و برکت دیں گے اور اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ استغفار و توبہ کا حل ہے، ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے بچا لیں گے، نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ اور وسعت رزق میں وہی صلہ اور تعلق ہے جو صلہ تعلق شرط اور اس کی جزا کے درمیان ہوتا ہے۔ استغفار و توبہ کا ذکر بطور شرط کیا گیا ہے اور فراخی رزق کا بطور جزا اور معمول کیا، یعنی پہلے کیا کیا گیا ہے کہ تم کچھ کرو پھر اس کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے کچھ کریں گے، تم استغفار کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بن مانگے بھی دینے پر قادر اور دیتے ہیں، اسی لیے تو کافر و مشرکوں کو بھی دے رہے ہیں نا، حالانکہ ان کے وہاں استغفار کا، توبہ کا اور گناہ سے پلٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن ایک مومن جو ہے تو اس پر تو آزمائش آئے گی، پھر اس کو ایسے ہی نہیں کافروں کی طرح نہیں رزق بغیر مانگے دے دیا جائے گا یا اس کے لیے وہ کر دیا جائے گا، نہیں، پھر اس کے لیے اگر وہ کافر کی تو ایک سزا فکس ہے کہ وہ ہے جہنمی، لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی آزمائشیں اس پر ڈالی جائے جس کے ذریعے کیا ہے اس کے گناہوں کی یہی معافی ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش اس کے رزق پر آ جائے، تو اس کے رزق کو کھولنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ پہلی چابی جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا، گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کے دروازے بھی کھلیں گے۔ یہ شرط ہے کہ تم استغفار کرو گے تو تم کو تمہارے رزق میں کشادگی مل ہوگی۔ اسی طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و توبہ ہوگی رحمان و رحیم رب کریم کی طرف سے، اس کے لیے لازماً وسعت رزق اور خوشحالی ہوگی۔ مشہور مفسر ہیں قرآن کے شیخ محمد امین شنقیطی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہوں سے استغفار و توبہ کرنا فراخی رزق اور تونگری و خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار و توبہ کو بطور شرط اور تونگری و خوشحالی کو بطور جزا ذکر کیا ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے استغفار و توبہ کے حصول رزق کی کلید ہونے کی چوتھی دلیل، وہ چوتھی دلیل کیا ہے؟ حدیث سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر استغفاری جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ تعالی الرزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے، اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
تو رزق کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار و توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے دور ہو جائیں. گزشتہ جو غلطیاں اور گناہ اور جو بھی اللہ کی ناراضگی کے کام کیے اس پر ندامت کے آنسو بہائے اور اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ ساری زندگی ان گناہوں سے کبھی قریب نہیں پٹکوں گا. اور اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھے کہ استغفار و توبہ صرف زبان سے تک ہی نہیں رہے کہ دن بھر میں 1000 مرتبہ تو پڑھ لیتا ہوں. نہیں، دل سے وہ حاضر ہو کے کہہ کر، یعنی اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں. دل کی ندامت اور اصلاح اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ الرزاق ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ 101 مرتبہ الرزاق 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 پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے. تو ان سے یہ سوال کرو کہ آپ کا جو بھی نام ہے، اگر ہم آپ کو اسی نام سے 101 مرتبہ میں پکاروں تو کیا آپ سمجھ لو گے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ظاہر ہے کہ وہ چڑ کے بولے گا کہ اتنی مرتبہ میرا نام پکار رہے ہو، بولو تو صحیح کہ چاہیے کیا، کس لیے آواز دے رہے ہو یا کس لیے مجھے پکار رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کا حال بہتر جانتے ہیں. ہم الرزاق کہہ کر بھی پکاریں گے وہ سن لیں گے، لیکن الرزاق سے سوال تو کرو، جیسا کہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں کے ذریعے سے سوال کرو. تو الرزاق سے کیسے ہم اللہ سے رزق حاصل کرنے کے لیے دعا کریں کہ یا رزاق ذو القوت المتین ارزقنا وانت خیر الرازقین. اے رزاق، رزق دینے والے، آپ ذو قوت والے ہیں، متین ہیں، نرمی والے ہیں، اور اپنی طرف سے میرے لیے رزق حلال کا دروازہ کھولیے، کیونکہ آپ ہی کھولنے والے ہیں. آپ ہی رزاق ذو القوت المتین ہے، یعنی ساری قوت دینے کی جو ہے وہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کا کوئی بھی، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ہم کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہو. تو اس رب کو پہلے پکاریں اور اس رب کو راضی کریں اور اس رب سے دعا کریں، اور پھر اس کے بعد اسباب مہیا کریں کہ آپ مثلا جاب کے لیے کہیں اپلائی کریں یا جو بھی کریں، سب سے پہلے الرزاق کو پکاریں. تو یہ پہلی چابی تھی، پہلی کنجی تھی توبہ استغفار کی. دوسری چابی جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے، تقوی سے کیسے ہم رزق حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے، توبہ استغفار. دوسرا سبب ہے تقوی، اور تقوی میں دو چیزیں ہم پڑھیں گے. تقوی کا مفہوم یعنی معنی کیا ہے، یا رزاق ذو القوت المتین ارزقنا وانت، یا ارزقنی وانت خیر الرازقین. اکیلے کے لیے ہم مانگ رہے تو ارزقنی وانت خیر الرازقین، اور سارے لوگوں کے ساتھ ہم مانگ رہے سب کے لیے تو ارزقنا وانت خیر الرازقین. دوسرا کیا ہے کہ تقوی کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل، کہ تقوی جب ہم اختیار کریں گے تو کیا دلیل ہے کہ ہم کو رزق کی کشادگی ہوگی. تو تقوی کا سب سے پہلے معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء امت کو جزائے خیر دے کے انہوں نے تقوی کا مفہوم خوب واضح طور پر بیان کیا ہے. مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ گناہوں سے نفس کو بچائے رکھنا اور اس کے لیے ممنوع باتوں کو چھوڑا جانا، اور اس کی تکمیل کی غرض سے کچھ جائز امور کو بھی ترک کیا جائے. یعنی تقوی کا معنی انہوں نے کیا بتایا ہے امام اصفہانی نے، کہ گناہ سے اپنے نفس کو بچائے رکھنا یہ تقوی ہے، اور اس کے لیے ممنوع باتوں کو چھوڑا جانے، یعنی تقوی حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں منع کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوڑ دینا، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے بعض مرتبہ آپ کو جائز چیزیں بھی ترک کی جاتی ہیں تقوی کے لیے. مثلا یہ کہ نیند کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ایک متقی ہے، اب نماز کا وقت ہے تو اب اس کا دل نہیں لگے گا کہ نیند میں کہ وہ سویا رہے اور اذان ہو رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں، حالانکہ جائز ہے اس کے لیے نیند، لیکن وہ اس کو بھی چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے.
تو بعض مرتبہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کچھ جائز امور کو بھی کیا ہے چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اس میں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا. اوامر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا, اور نواہی یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا, اس کی پابندی کرنا. اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب ہو. امام جرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابع داری کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان کے عذاب سے بچانا, اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے بچائے رکھنا جن کے کرنے یا چھوڑنے سے انسان عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابع داری کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان کے عذاب سے بچانے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی تابع داری کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, تو اللہ کو کیا ہے کہ وہ عذاب دے. جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری بات مانو اور میری اطاعت کرو تو اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر. تو اس سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا اور ان کاموں کو چھوڑے رکھنا جن سے انسان عذاب کا مستحق ٹھہر سکتا ہے. جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ متقی نہیں ہو سکتا. یعنی نمازی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کچھ ایسے کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کو نہیں متقی کہیں گے کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے. جس نے اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا, یا کانوں سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کو شوق سے سنا, یا ممنوع اشیاء کو دلچسپی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا, یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ٹھکانوں میں گیا, تو اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے نہیں بچایا. یعنی کنٹرول نہیں کیا, نہ اپنی آنکھ کو بچایا, نہ اپنے کان کو بچایا, نہ اپنے قدموں کو ایسی جگہ جانے سے بچایا, نہ اپنے ہاتھ کو وہ چیز کو تامنے سے بچایا, تو اس کو بھی متقی نہیں کہا جا سکتا. اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں اور ان کے عذاب کو دعوت دینے والوں کا متقیوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرنے والے متقیوں میں کیسے شمار کیے جا سکتے ہیں؟ تقوی کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, تابع داری اور گناہوں کا ترک کر دینا, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خشیت. اب تقوی کے ذریعے سے رزق کیسے حاصل کی جائے, اس کی ہم قرآن اور سنت دونوں سے دلیل دیکھیں گے. تقوی کے رزق کا سبب ہونے پر کئی آیات قرآن و سنت میں ہے. ان میں سے چند ایک مناسب تفسیر کے ساتھ درج ذیل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے سورہ طلاق آیت نمبر 2-3 میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں, اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. اس ارشاد مبارک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں دیں گے. پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم و مصیبت سے نجات دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یجعل لہ مخرجہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے. یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ ہر غم اور فکر اور پریشانی سے نجات دیں گے, بلکہ آخرت میں بھی وہ بے خوف ہوگا. جیسے قرآن کی کئی آیتیں اینڈ ہوتی ہے اس بات پر کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت ربیعہ بن خثیم آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس بات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے جو لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنتی ہے. یعنی لوگوں کے لیے جو چیز مشکل ہے کہ ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے, یا ہمارا اس سے نکلنا بہت مشکل ہے, یا ہم پر لوگوں کا پریشر ہے, یا پھر یہ کہ ان کے بیچ میں رہ کے ہم یہ نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مشکل حالات اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دوسری نعمت اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے اور ان کی طرف سے ممنوع باتوں سے دور رہ کر متقی بن جائے گا
وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کا ملنا اس کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، تقوی کی خیر و برکت کتنی عظیم اور قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غموں اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بتلانے والی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی کے حصول رزق کے سبب ہونے کی دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور برے کاموں، کفر اور شرک سے بچے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کاموں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر بستیوں والوں میں دو باتیں یعنی ایمان اور تقوی آ جاتا تو ان کے لیے ہر طرف سے خیر و برکات کی دروازے کھول دیے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کی تفسیر میں فرماتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے خیر عام کر دیتے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ ایمان و تقوی والوں کے لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان و زمین سے برکات کے کھولنے کے وعدے میں کتنے سارے فائدے موجود ہیں۔ ان میں سے 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقوی والوں کے لیے برکات کے کھولنے کا وعدہ کیا ہے، اور لفظ البرکات برکات کی جمع ہے، اور برکات کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز پر مداومت اور ہمیشگی، یعنی برکت کیا ہے کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیشگی ڈال دیتے ہیں، مداومت ڈال دیتے ہیں، یعنی اگر انسان کے عبادات میں برکت آ گئی تو وہ پھر اس چیز پر جم جاتا ہے، پھر اس کا دل یہ نہیں ہوتا کہ کبھی وہ کیا کبھی نہیں کیا۔ اور امام خازی نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ کسی چیز میں خیر و الہی کا دوام ثبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح البرکات کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان و تقوی کے بدلے میں ملنے والا فائدہ عارضی اور وقتی نہیں ہوتا، یا ایسا نہیں ہے جو شر سے بدل جائے، بلکہ وہ دائمی اور ابدی خیر ہوتا ہے۔ سید محمد رشید رضا نے ایمان و تقوی والوں پر نازل ہونے والی برکات کی عمدگی اور خوبی کو یوں بیان فرمایا ہے کہ مومنوں پر جو نعمتیں اور برکات نازل کی جاتی ہیں وہ ان پر خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، خیر کی راہوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں، شر و فساد کی جگہوں پر ان چیزوں کا استعمال سے بچتے ہیں۔ نعمتوں اور برکات کے ملنے پر ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور آخرت میں انہیں بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ شیخ ابن عاشور نے البرکہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ البرکہ سے مراد وہ عمدہ خیر ہے جس کے استعمال کی بنا پر آخرت میں کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ نعمت کی بہترین کیفیت ہے۔ یعنی برکت کا ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا تقوی والوں کو کہ ان کے تقوی کی وجہ سے جو برکت اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تو جو بھی نعمتیں وہ استعمال کرے گا تقوی میں رہتے ہوئے، یعنی اپنے مال کو، مثلا اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال کو اسراف میں نہیں خرچ کر رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں نہیں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ وہاں آخرت میں کیا ہے کہ اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقوی والوں کو ملنے والی خیر کے لیے صیغہ جمع البرکات کا استعمال کیا ہے، اور صیغہ جمع کے استعمال کی حکمت بیان شیخ ابن عاشور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے البرکات کیوں استعمال کیا ہے کہ البرکات اور برکہ کی جمع ہے، اور جمع کا صیغہ لانے کی حکمت یہ ہے کہ اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی بابرکت اشیاء کی متعدد انواع و اقسام، یعنی کوئی ایک برکت نہیں بلکہ بہت ساری برکت ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکتیں۔ اور اس فرمان الہی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان کی برکات بارش کی صورت میں ہے اور زمین کی برکات پودوں، پھلوں،
चौपायों और मवेशियों की कसरत और अमन और सलामती के वसूल की शक्ल में। आसमान और जमीन की बरकत जिक्र करने की हिकमत यह है कि आसमान बाप की मानिंद और जमीन माँ की तरह है। अल्लाह ताला की तख्लीक और तदबीर से सारे मुनाफे इन्हीं दोनों के जरिए से मैसर होते हैं। मसलन जैसे कि एक बच्चा है, अगर सिर्फ माँ है और अकेले पाल रही है तो उसको वो उतना यानी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती जैसा कि एक बाप और माँ मिलकर करते हैं। तो ये जो इमाम वो है वो क्या इसका वो करते हैं कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के आसमान क्या है, बाप की तरह है, और जमीन क्या है, माँ की तरह, यानी उसको डबल फायदे मिलते हैं, दोहरे फायदे मिलते हैं। तकवा के रिस्क का सबब होने की तीसरी दलील अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है, वलौ अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। सूरह माइदा आयत नंबर 66। और अगर वो तौरात और इंजील और जो उनकी तरफ उनके रब की जानिब से नाजिल किया गया कायम रखते तो सर के ऊपर और पाँव के नीचे दोनों तरफ से वो खाते। एक ग्रोह तो इनमें से सीधा है और इनमें से अक्सर बुरे काम करने वाले। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जो सबसे ज्यादा सच्चे हैं अहले किताब के मुतालिक बताया, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इसकी तफसीर बयान की है कि अगर वो तौरात और इंजील और कुरान करीम की तालीमात पर अमल करते यानी अहले किताब, तो वो इनके आसमान से नाजिल होने वाले और जमीन से उगने वाले रिस्क में इजाफा फरमाते। शेख याहिया बिन उमर अंदलुसी इस आयत करीमा पर तालीक करते हुए बयान करते हैं कि अगर अहले किताब तौरात, इंजील और कुरान करीम में नाजिल करदा अहकाम की तामील करते तो वो ऊपर नीचे से खाते, यानी अल्लाह ताला दुनिया उनके लिए हवाले कर देते। इमाम कुर्तुबी इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते, इस आयत करीमा में बयान करदा बात मुंदरजा झैल आयत शरीफा में है, जैसे कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु, सूरह तलाक की जो आयत हमने पढ़ी, और दूसरी वल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति ला अस्क़ैनाहुम माअन ग़दाक़ा, सूरह जिन आयत नंबर 16, और तीसरी आयत है सूरह अराफ आयत नंबर 96, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। चौथी आयत है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7, तो मैं लाजमन तुम्हें और ज्यादा दूंगा। बस हर वो शख्स जो रिस्क की कुशादगी और फराखी चाहता है वो अपने आप को हर गुनाह से दूर रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको बजा लाए, और जिन उमूर से अल्लाह ने रोका है उनसे बाज आ जाए। अपने आप को हर उस बात से बचाए रखे जो इस पर अल्लाह ताला के नाराज होने और उनके अजाब के नुज़ूल का बास हो सकती है। वो बात ख्वाह नेकी के छोड़ने की शक्ल में हो या बुराई के इर्तिकाब की सूरत में हो। दोनों ही चीजें क्या है कि मसलन ये कि कोई नेकी का काम उसका दिल नहीं चाह रहा है, उसको छोड़ रहा है, तो उससे बाज आ जाए और उस नेकी के काम को खैर को कर ले, और गुनाह के काम से दिल नहीं चाह रहा है लेकिन उसको छोड़ दे अल्लाह की खातिर, ये असल में तकवा है। तीसरी चाबी जिसके बारे में हमने जाना कि पहली चीज थी तौबा इस्तग़फ़ार, और दूसरी चाबी थी तकवा। अब तीसरी चाबी जिसके जरिए से रिस्क का दरवाजा खोला जा सकता है वो क्या है कि अल्लाह ताला पर तवक्कल। जिन असबाब की वसासत से रिस्क हासिल किया जाता है उनमें एक अहम सबब है अल्लाह मालिकुल मुल्क पर तवक्कुल करना, और इसको हम 3 मायनों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि तवक्कल अल्लाह का मायने क्या है, यानी क्या मायने है कि कैसे हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, और फिर क्या दलील है रिस्क हासिल करने की, अल्लाह पर तवक्कुल करने की। फिर क्या तवक्कुल के मायने हुसूल रिस्क की कोशिशों को छोड़ देने, इन तवक्कुल का मायने है कि हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह से दुआ मांगे और बस नमाज पढ़ के मदद मांगते रहें और कुछ असबाब नहीं करें, जॉब के लिए नहीं जाएं, रिस्क हासिल नहीं करें, क्या ये मायने है? तो इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो तवक्कल अल्लाह का मायने मफहूम क्या है। अल्लाह ताला उलमाए उम्मत को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने तवक्कल के मायने मफहूम को खूब वज़ाहत से बयान फरमाया। मिसाल के तौर पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कल अल्लाह ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ उसी पर हो जिस पर तवक्कुल करने का दावा किया गया हो, यानी इस पर तवक्कुल हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर, असबाब पर नहीं हो।
کہ میں نے فیکٹری کھول لی ہے تو لازماً یہ چلے گی، بعض مرتبہ پورا لاس میں چلا جاتا ہے. تو اسباب پر توکل نہیں ہے. توکل کس پر ہے؟ مسبب الاسباب پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. توکل یہ ہے کہ علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز اور جس پر توکل کیا گیا اس پر مکمل بھروسے کا نام ہے. یعنی توکل بندے کا کیا ہے کہ عاجزی کا اظہار کرے، کہ چاہے میں کتنا بھی بڑا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے فقیر ہوں، نحن فقراء الی اللہ، اور اللہ پر توکل کرے کہ آپ ہی کی ذات پر بھروسہ ہے کہ آپ نے مجھے جو نعمت دی اس میں دائمی بھی، اس میں برکت بھی آپ ڈالنے والے اور اس کو باقی رکھنے والے بھی آپ ہیں. ملا علی قاری توکل کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ تم اس بات کو یقینی طور پر جان لو کہ در حقیقت ہر کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. کائنات میں جو کچھ بھی ہے، تخلیق و رزق عطا کرنا یا محروم رکھنا، اور ضرر و نفع، افلاس و تونگری، بیماری و صحت، موت و زندگی، غرض یہ کہ ہر چیز فقط اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. جب انسان یہ چیز مان لے کہ میرا رزق کا معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی صحت دیں گے، موت اور زندگی کا مالک میرے اللہ تعالیٰ ہی ہے. جیسے کہ سورہ انعام میں بہت خوبصورت طریقے سے ایک آیت میں اس باتوں کو پورا ڈال دیا گیا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا قربانی، میری ساری چیز اللہ کے لیے ہے، اور میں نے اسی پر توکل کیا. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. رزق کے سبب کا توکل اللہ کے توکل اللہ کے ذریعے رزق کے سبب کی دوسری دلیل کیا ہے کہ توکل اللہ کے رزق کا سبب ہونے کی ایک دلیل حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن مبارک، ابن حبان، حاکم، قضائی اور بغوی حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. صبح وہ خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں. یعنی اس کو آسانی سے اس بات کو، اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں. مثلا ایک کبوتر ہے یا کوا ہے یا چڑیا ہے یا جو بھی ہے، ان کی کوئی دکان نہیں ہے کہ وہ آ کے چابی کھولتے ہیں اور دکان پر بیٹھتے ہیں اور سیل کرتے ہیں، یا کوئی فیکٹری ہے یا کہیں جاب لگا ہوا ہے. وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ وہاں تک ان کو پہنچا دیتے ہیں جہاں پر کسی نے ان کے لیے کوئی دانہ ڈالا ہوتا ہے، یا کسی نے کوئی کھیتی بوئی ہوتی ہے، یا کسی نے کوئی باغ لگایا ہوتا ہے، اس میں کوئی پھل ہوتا ہے جس سے وہ کھاتے ہیں. لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے اس حدیث میں کہ نکلنا پڑے گا پرندوں کی طرح. مثلاً کہ ایک پیڑ ہے ایپل کا یا کوئی بھی چیز کا، اب انسان کو بھوک لگی ہے، اگر وہ اس پیڑ کے نیچے صرف جا کر منہ کھول کے لیٹ جائے کہ اللہ کی ذات پر میں نے توکل کیا اور میں آ کے لیٹ گیا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھل ٹوٹے گا خود سے اور آ جائے گا میرے منہ میں، تو وہ پڑا رہے، پھل سڑ کر ختم ہو جائے گا، اس کے منہ میں نہیں آئے گا، الا یہ کہ اللہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی دے دے. تو کرنا پڑے گا، محنت کوشش کرنی پڑے گی. پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر انتظار میں نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کھانے کی، ہم کو پیدا کیا، ہم کو کھلانے کا وعدہ کیا، ہمارے گھونسلے میں نہیں. نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو رزق ملتا ہے، وہاں جا کے کھاتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے واپس گھونسلوں کی طرف شام کو پلٹ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کا رزق بھی لے کے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنی زبردست، یعنی اسی لیے کہا گیا نا کہ کائنات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی وہ چیز رکھی ہے کہ ان کو یہ بھی سینس دیا ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرنا ہے، اپنے بچوں کا بھی بھرنا ہے. اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امت کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کما حق کا بھروسہ کرنے والوں کو اس طرح رزق عطا کیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق مہیا کیا جاتا ہے. اور ایسے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں نے اس عظیم، منفرد، یکتا اور کائنات کے مالک پر بھروسہ کیا جن کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو
یہ نہیں ہے کہ جاؤ فرشتوں فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، نہیں. اللہ تعالیٰ ایک کن کہہ دے، سارے ہی لوگ بادشاہ بن جائے، کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے، محل پورا تیار ہو کے وہ ہو جائے. لیکن پھر وہی ہے نا کہ جو چیز فری میں ملے نہ اس کی قدر کوئی قیمت ہوگی، اور نہ پھر اللہ کی ویسی قدردانی ہوگی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بس یہ فرما دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. جس نے ان پر اعتماد کیا وہ تنہا اس کے لیے کافی ہے. انہوں نے خود بتلایا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے. اس آیت شریفہ یعنی سورۃ طلاق کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت ربیع بن خثیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس چیز کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے تنگی کا سبب بنتی ہے. تیسری چیز جو ہے توکل کے معنی میں وہ کیا ہے کہ کیا توکل کے معنی حصول رزق کی کوشش کو چھوڑ دینا ہے. کچھ ناسمجھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا دعا مانگ رہے ہیں اور اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اتنا اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، یا وکیل یا رزاق، اور یہ کر رہے ہیں اور پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو ہم حصول رزق کی خاطر جد و جہد اور محنت مشقت کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم مزے سے بیٹھے رہیں کہ توکل کی وجہ سے ہم پر آسمان سے رزق نے خود ہی نازل ہو جانا. ان لوگوں کی یہ بات توکل کی حقیقت سے ان کی بے علمی پر دلالت کرتی ہے. اگر یہ لوگ جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کما حق کا اعتماد کرنے والوں کو ان پرندوں سے تشبیہ دی ہے جو صبح سویرے خالی پیٹ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں. حالانکہ ان پرندوں کی دکانیں، فیکٹریاں، ملازمتیں یا کھیت نہیں ہیں جن پر وہ رزق کے حصول میں ڈیپینڈ ہوتے ہیں، بلکہ طلب رزق کی صحیح کوشش میں ان کا کلی اعتماد صرف ایک اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہم کو کھلا پلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق ان کا پیٹ بھر کر بیچتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے. مثال کے طور پر امام احمد فرماتے ہیں حدیث شریف میں یہ بات تو نہیں ہے کہ حصول رزق کے لیے کوشش نہیں کی جائے، بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی ضروری ہے. اور جس بات کی تاکید حدیث شریف میں کی گئی ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر ان کے آنے جانے اور صحیح و کوشش کے پس منظر میں یہ یقین ہو کہ ہر طرح کی خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ضرور اس طرح کا خیر و برکت اور رزق حاصل کر کے پلٹیں گے جس طرح کے سر شام پرندے رزق حاصل کر کے پلٹتے ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا کہتا رہتا ہے میں تو کچھ کام نہیں کروں گا، میرا رزق خود میرے پاس چل کر آئے گا. آپ نے فرمایا یہ شخص علم سے کورا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حق کا توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پرندے صبح و شام رزق کی جستجو میں آتے جاتے رہتے ہیں. حضرت امام نے مزید فرمایا عنہم تجارت کرتے تھے، اپنے نخلستانوں یعنی کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے تھے، اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی سارے صحابہ کرام اگر اسی حدیث پر کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے اور ہم سے صرف علم حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق دراز، تو کوئی بھی وہ کچھ نہیں کرتا اور کہیں سے بھی ان کو نہیں، بلکہ وہ نکلتے تھے. کوئی صحابہ کرام وہ بزنس کرتے تھے، کوئی ہے کہ ان کے کھجوروں کے باغات تھے اس میں جا کر محنت کرتے تھے. تو یہ سب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے یہ کہ بکریاں چرائی. شیخ ابو حامد امام غزالی اس بارے میں فرماتے توکل کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس سے مراد حصول رزق کے لیے جسمانی قد و کاوش اور دماغی سوچ بچار چھوڑ کر پھٹے پرانے چتھڑے کی طرح زمین پر گرے رہنا اور ردی گوشت کی طرح تختے پر پڑے رہنا اور احمقانہ سوچ ہے ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے. یعنی کچھ لوگوں نے کیا ہے مانگنے کو اپنا ایک رزق کا ذریعہ بنا لیا.
کہ غریب مسکین بن کر محتاج ہو کر اور اپنے ہاتھ پیر کے اچھے خاصے اعضا کو بگاڑ کر اس میں کچھ نقلی وہ چیز جوڑ کر اور وہ کر کے، یہ طریقہ حرام طریقہ ہے رزق حاصل کرنے کا۔ توکل کرنے والوں کی اسلام میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کا ارتکاب کرنے والے شریعت کی نگاہ میں قابل تعریف قرار دیے جائیں۔ اس بارے میں حق کو آشکارا کرنے کی غرض سے یہ ہے کہ توکل کا اثر بندے کی اس صحیح اور کوشش میں ظاہر ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر کرتا ہے۔ امام ابو قاسم قصیری فرماتے ہیں توکل کی جگہ دل ہے، یعنی توکل کہاں ہے؟ دل اس کی جگہ ہے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر تنگ دستی آئی بھی تو وہ تقدیر الہی سے آسانی ہوئی تو ان کی عنایت و نوازش ہے، تو پھر ظاہری حرکت توکل کے منافی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ اگر اس نے کوشش کی اور اس کے باوجود بھی تنگی اس کی دور نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جو تقوی والا ہے، جو ایمان والا ہے، وہ یہ سوچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا ہی میری تقدیر میں رزق لکھا تھا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ درج ذیل حدیث شریف میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توکل کا تقاضا رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنا نہیں ہے۔ امام ابن حبان، امام حاکم نے سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور اللہ پر میں نے توکل کیا کہ اللہ میری اونٹنی کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو گھٹنے سے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب بھی کرو اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ یہ نہیں کہ مثلا یہ کہ گاڑی میں چابی لگا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ تو حفاظت کریں گے، نہیں، جاؤ اور گاڑی کو لاک کرو۔ ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو زنجیر سے باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو پہلے زنجیر سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ بات کا خلاصہ یہ کہ توکل کے معنی حصول رزق کے لیے صحیح و کوشش کو ترک کرنا نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری بھرپور توجہ پر نہیں ہونا چاہیے، اپنے علم پر نہیں ہونا چاہیے، اپنی ڈگری پر نہیں ہونا چاہیے، اپنی نالج پر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں پر نہیں ہونا چاہیے فلاں کا کہ باس سے میری اتنی اچھی پہچان ہے کہ سمجھو مجھے نوکری تو مل گئی۔ نہیں، کوشش کرے، بات چیت کرے، سفارش کروائے، وہ ساری چیزیں کرے، حلال تمام ذریعے مہیا کرے اور اللہ کی ذات پر توکل کے میں نے ساری کوشش کر لی اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، میرے لیے اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام دلوا دیں گے، یا یہاں سے میرے لیے اس کا دروازہ کھول دیں گے۔ بلکہ رب ذوالجلال پر توکل ہونا چاہیے اور اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور رزق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے آپ کے لیے وہاں سے خود آفر آ سکتا ہے، یا کوئی رہنمائی کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ جاب ہے، آپ وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کے لیے وہ تو یہ اس طرح، کیونکہ دنیا اتنی وسیع ہے اور اتنی بڑی ہے کہ ہزاروں کمپنیز ہیں، ہزاروں ایسے تجارت کے طریقے ہیں، لیکن آپ ایک ہی کو کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کے لیے وہ رزق رکھا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی بیچ میں ذریعہ بن جاتا ہے، کسی کی سفارش کے ذریعے چلے جاتے ہیں، کوئی کو آپ کا جو سی وی ہے وہ پسند آ جاتا ہے، وہ آپ کو کال کر کے بلاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو یہ سارے اسباب میں سے کہ آپ نے کسی کو اپلائی کیا اور وہاں سے کال آیا، یہ سارے اسباب میں سے ہیں، اور آپ نے اتنی محنت کی اور وہ ڈگری حاصل کی اور یہ کیا، لیکن ڈگری پر میں بھروسہ کروں کہ مجھے 100% یہ جاب مل جائے گا، تو یہ چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ملے۔ کتنے ایسے ڈگری والے کے فائلیں لے کر ایک آفس سے دوسرے آفس، ایک کمپنی سے دوسرے کمپنی دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں رزق رکھا ہے وہاں آپ کو خود بخود آپ کی رہنمائی کر دیں گے اور آپ پہنچ جاؤ گے، اور وہ آپ کے حصول رزق کا ذریعہ بن جائے گا۔ چوتھی چیز، 3 چیزیں ہم نے پڑھی، توبہ استغفار، تقوی، اللہ پر توکل۔ چوتھی چیز ہے
کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، یعنی خالی بس یہ کمانے کھانے اور یہ سب میں نہیں کہ وہی سب کرے، نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ کیسے فارغ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کا معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت کا سبب رزق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے فارغ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ دن رات مسجد میں بیٹھا رہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ رہبانیت والا دین نہیں ہے اسلام، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور حصول رزق کے لیے نکلو بھی۔ تو یہ عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو فارغ کرنا نہیں ہے کہ مسجد کے بن کر ہو جاؤ اور حصول رزق کے لیے کوشش مت کرو، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کا قلب اور قالب یعنی دل اور جسم دونوں حاضر ہو، عبادت میں خشوع و خضوع ہو، رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں جاگزی ہو، اس کو اس بات کا ادراک و احساس ہو کہ وہ کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت تم نہیں پیدا کر سکتے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے اجسام تو مسجد میں لگے ہوتے ہیں لیکن دل باہر کی چیزوں سے لٹکے اور اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی تفرعوا لعبادی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کی غرض سے اپنے دل کو فارغ کرنے سے مبالغہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو، اگر مثلا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اب ہمارا دل لگا رہے کہ نہیں جلدی جلدی پڑھ کے کیسے بھی کر کے مجھے نکلنا ہے جاب کے لیے یا اس کے لیے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی طویل نماز پڑھ لو کہ جاب کا ٹائم چلا جا رہا ہے یا اسکول کا ٹائم چلا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں، لیکن کم از کم 2 رکعت جو پڑھ رہے ہو اس کو خشوع سے تو کرو کہ سامنے اللہ کے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی خاطر پھر اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ دنیا ہم نے پیچھے چھوڑ دی، اب اللہ کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اللہ کو بڑا مان لیا، تو یہ معنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت کا رزق کا کیا کیسے حاصل کرنے کا سبب ہے، تو اس کے متعلق 2 حدیثیں ہیں، حضرت امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، یعنی خوب دل بے نیاز ہوگا، بے پرواہ ہوگا، اور اگر لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، یعنی لوگوں کی تجھے پرواہ ہی نہیں ہوگی، اتنا تیرا دل غنی ہو جائے گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، یعنی میرے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، وقت نہیں نکالا نماز کے لیے، وقت نہیں نکالا قرآن کے لیے، تو یاد رکھ ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ اور آج جیتی جاتی مثال کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہو تو نہیں، بچوں کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی، گھر کی صفائی سے ٹائم نہیں ملتا، گھر کا کام ہی نہیں ختم ہوتا کہ ہم کیسے 2 گھنٹہ روز قرآن کے لیے نکالیں، تو یہ ایک طرح سے سزا مل گئی ہے ان کو کہ جاؤ لگے رہو، کیونکہ تم نے چاہے ہی نہیں دل سے کہ میں اللہ کے لیے وقت نکالوں، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر تم کو تمہارے دل میں ہی اس چیز کی محبت ڈال دی کہ لگے رہو بے فائدہ چیزوں میں، بے فائدہ کاموں میں لگے رہو، اور کل کو قیامت کے دن آنا اور ایک ایک منٹ کا مجھے حساب دینا کہ ایک گھر کی صفائی میں کتنا گھنٹہ لگا دیا تھا، بچوں کے دوسرے کاموں میں کتنا وقت جو غیر ضروری تھا اس میں کتنا وہ لگا دیا، اور یہ ساری چیزیں بازاروں میں کتنا لگایا، آؤ ایک ایک منٹ کا ہو دو، لیکن ان باتوں کا حساب نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم کے حصول کے لیے بیٹھے 2 گھنٹہ یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھے، ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، تو سوچ لو فائدے مند کون ہے اور خسارے میں کون ہوگا۔ اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ پوری توجہ اور دھیان سے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انعامات کا وعدہ ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ وہ اس کے دل کو تونگری سے بھر دیں گے، اور دوسرا انعام اس کو یہ دیں گے کہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے. یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی مجھے دے گا تو کام چلے گا، کوئی میرے لیے کچھ کر دے گا تو میرا کچھ بھلا ہو جائے گا. نہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی کا سہارا ہے. نہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کا سہارا ڈھونڈو. اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے. کوئی انسان کسی انسان کا سہارا نہیں بن سکتا، ذریعہ بن سکتا ہے. تو دو انعام اس کو ملیں گے. پہلے تو اس کا دل ہی اتنا غنی ہو جائے گا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی پرواہ کرے کہ کوئی مجھے کچھ کرے گا، اور لوگوں سے بھی پھر بے فکر ہو جائے گا. اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے والوں کو 2 انعام کی خوشخبری، ویسے ہی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ کرنے والوں کو 2 سزا کی خبر دی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے اس کی محتاجی کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے. یعنی لوگوں کو محتاجگی کیا ہے کہ وہ روتے ہی رہیں گے کہ پیسے میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، کام ہی ختم نہیں ہوتا، فرصت ہی نہیں ملتی. تو یہ سزا ہے ایک طرح سے. اور وہ ہمیشہ لوگوں کے آگے محتاج رہے گا اور لوگوں سے. اور سب سے بڑی چیز کہ اس کو توفیق ہی نہیں ملی کہ ناشکری کر رہا ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی. دوسری یہ حدیث کی دلیل ہے، امام حاکم حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو تونگری سے پر کر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے پر کر دوں گا. اے آدم کے بیٹے، میں مجھ سے دوری اختیار نہ کر، اگر تو نے ایسے کیا تو میں تیرے دل کو محتاجگی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں امت کو خبر دی ہے کہ توجہ اور دل جمعی سے عبادت کرنے والوں کو درجہ ذیل 2 انعامات عطا فرمانے کا خود اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے. تونگری کے ساتھ اس کے دل کو لبریز کر دیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھر دیں گے. اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے والے کے لیے ان کی طرف سے 2 عذابوں کی وعید بھی ہے کہ محتاجی کی اور فقیری اس کے دل کو بھر دے گی، بیکار کاموں میں اس کو الجھا دینا. اور جس دل کو دلوں کے پیدا کرنے والے خزانوں کے مالک اللہ تعالیٰ تونگری سے لبریز کر دے، محتاجگی کا احساس اور دست نگری کا تصور کیسے اس کے قریب پھٹک سکتا ہے. اور جس کے ہاتھوں کو کائنات کے رزاق رزق سے بھر دے، وہ غربت و افلاس کا شکار کیسے ہو سکتا ہے. اور جس کے دل کو کائنات کے تنہا و منفرد مالک جل جلالہ محتاجگی سے بھر دے، کائنات کی ساری قوتیں مل کر بھی اس کو تونگر اور آسودہ حال نہیں بنا سکتی. اور جس کو جبار و قہار اللہ تعالیٰ بیکار اور لایانی معاملات میں الجھا دے، پھنسا دے، اس کو بلا کہاں سے پھر فراغت مہیا ہو سکتی ہے. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، اور ہم کتنا یعنی دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھے ہیں کہ ہمارا یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے. اور یہاں تک کہ نماز اتنی ڈیلے کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کر. حالانکہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے. تو عبادت کرنا کا مقصد ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہم کو اس لیے ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ نماز، قرآن اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں. تو اگر ہم اللہ کے جو کنیکشن ہے اس سے ہی محروم رہ جائیں گے تو پھر ہم کس سے مانگنے جائیں گے؟ کون ہے جو ہم کو رزق دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری محتاجگی دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود سوال کرتے ہیں، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے سوا، کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا.
पांचवी चीज, पांचवी चाबी, पांचवी कुंजी जो है हज और उम्रे में मुताबियत। अब ये हर एक के बस की बात तो नहीं है कि वो एक हम उम्रे से दूसरा उम्रा करें, एक दूसरे से दूसरा हज करें। तो साहिब इस्तेताअत के लिए अल्लाह ताला ने जिनको माल दिया और वो इन चीजों में खर्च करते हैं, जिन अमाल को अल्लाह ताला ने रिस्क की का सबब बताया, उन्हीं में से हज और उम्रा में मुताबियत है, यानी हज और उम्रे को एक दूसरे के बाद अदा करते रहना। इस मौजू के मुतालिक हम चीज पहले समझेंगे कि हज और उम्रे में मुताबियत का मायने क्या है, यानी कैसे एक के पीछे एक। हज और उम्रे में मुताबियत की रिस्क हासिल करने की दलील क्या है? तो हज और उम्रे में मुताबियत का मायने क्या है? शेख अबुल हसन सिंधी हज और उम्रे में मुताबियत का मफहूम बयान करते हुए फरमाते हैं, एक को दूसरे का ताबे करो, यानी जब हज अदा कर लो तो उम्रा अदा करो, और जब उम्रे की अदायगी से फारिग हो जाओ तो हज की अदायगी करो, क्योंकि ये दोनों यक्के बाद दिगरे आते जाते हैं। जैसे होता है ना कि कोई हज पर गया, वो सिर्फ हज करके नहीं आ जाता, फिर वो दोबारा मदीना से आ रहा है तो वो एहराम बांध के आता है, फिर वो उम्रा करता है। तो क्या किया, हज के बाद उसने उम्रा किया, या पहले पहुंचते हैं तो पहले उम्रा करते हैं फिर एहराम खोलते हैं, जैसे कि हज तमत्तो है, फिर जाके हज का वो करते हैं। तो एक के बाद एक। हज और उम्रे में मुताबियत की रिस्क होने की दलील क्या है? कि हज और उम्रे में मुताबियत की रिस्क की चाबी होने की मुतालिक दो हदीस हैं, के जरिए से हम समझेंगे। हजरत इमाम अहमद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने खुजैमा और इब्ने हब्बान, यानी ये हवाला क्यों दिया जा रहा है कि इतने सारे जो मुफस्सिरीन हैं, उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो इस हदीस को बयान कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रे को एक दूसरे के बाद अदा करो, क्योंकि वो दोनों फख्र और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर करती है। हज मबरूर का सवाब जन्नती है। हज मबरूर यानी वो हज जो अल्लाह ताला की बताए हुए तरीके पर हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए तरीके पर हो, और उसमें नियत खालिस हो अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करना। ये नियत नहीं हो कि मुझे लोग हाजी करें और मेरा नाम अलहाज लगा दिया जाए मेरे नाम के साथ, तो उसका कोई वो हज मबरूर नहीं हुआ। वो, क्योंकि वो हज अल्लाह के लिए हुआ ही नहीं, वो तो एक टाइटल लगाना चाहता था। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबर दी है कि हज और उम्रे में मुताबियत की वजह से इन्हें दर्जे झैल दो फायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि उसकी गुर्बत और इफलास का खात्मा होगा, दूसरा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देंगे। और मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातों की खबर अल्लाह ताला की वही के जरिए देते थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूरह नजम की आयत नंबर 3, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, बल्कि वो वही है जो उनकी तरफ भेजी गई है। इमाम इब्ने हब्बान ने अपनी किताब सही इब्ने हब्बान में इस हदीस पर ये उन्वान कायम किया है कि हज और उम्रे से मुसलमान के गुनाहों और फक्र को दूर करने का जिक्र है। और इमाम तय्यबी मज़कूरा बाला हदीस शरीफ के जुमले फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूब की शरह में फरमाते हैं, ये दोनों फक्र को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह सदका माल में इजाफा करता है। और इस मौजू की कि कैसे रिस्क हासिल किया जाए हज उम्रे के जरिए, तो इमाम नसाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रे में मुताबियत करो, क्योंकि वो दोनों फक्र और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर करती है। ए गुर्बत व इफलास से निजात हासिल करने के ख्वाहिशमंद, ए गुनाहों की माफी के तलबगार, हज और उम्रे में मुताबियत में जल्दी करो। अगर उम्रा अदा कर चुके हो तो हज की तैयारी का सामान करो, और अगर हज अदा कर चुके हो तो उम्रे की अदायगी के लिए कोशिश करो। तो जरूरी नहीं है कि इंसान के पास माल हो तो वो ख्वाहिश कर सकता है कि अल्लाह ताला मुझे हज करने की तौफीक अता फरमाओ, या अल्लाह ताला अपने घर का दीदार नसीब करो और मुझे उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। बल्कि ये है कि अगर इंसान की एक लगन है, एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है, और असबाब भी कहीं ना कहीं से वो कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसमें इतनी खैर बरकत डाल देंगे और इतना जराए उसके लिए मुहैया कर देंगे कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो पहुंच सकता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। और अगर वो नहीं जा सका तो कम अज कम
اس کی نیت پر تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. جیسے کہ مثال بتائی گئی علماء نے کہ ایک ہے ایک شخص جس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ روزانہ 1000 روپیہ بھی اپنے مال سے نکال سکتا ہے. اب اس کو دیکھ کر دوسرے کو دل میں شوق ہوتا ہے کہ یار اب کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا. تو کیا اس کی نیت پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے. جس طرح یہ 1000 روپیہ خرچہ کر کے ثواب کما رہا ہے، اس کی صرف نیت پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کے دل کا حال کہ ہاں میرا یہ بندہ ایسا ہے کہ واقعی اگر میں اس کو دوں تو اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں وہ اس کی طرح روزانہ 1000 خرچہ کروں. تو اس پر اجر تو اگر انسان نہیں بھی جا سکا تو کم از کم نیت پر تو اس کو اجر ملے گا کہ میری بندی یا میرے بندے کی دلی خواہش تھی، اس کی دعا تھی، اس کی تمنا تھی کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، وہ عمرے کے لیے جائے، وہ کوشش بھی کر رہی تھی، وہ بار بار فارم بھی فل کر رہی تھی، بار بار وہ کر رہی تھی. اور یاد رکھے کہ جو وقت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے اور وہ کام اسی وقت پر ہی ہوگا چاہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوشش کیا، اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دیں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے اور ہو جائے گا. نہیں، مسلسل کوشش. کیا پتا کہ آپ کی جس کوشش پر آپ لوز ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، وہی آپ کی اگلی کامیابی کا سبب بن سکتی تھی. تو کوشش کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، اسباب کو مہیا کرتے رہنا ہے، نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں خواہش ہے، آپ ضرور میرے لیے انتظام کروا دیجئے کہ ہم بار بار آپ کے گھر کا دیدار کریں، بار بار پلٹ کر آئیں، کیونکہ وہ چیز وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ پلٹ کر آنے والی جگہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہیں پر 5 جو ہم لوگوں نے کنجی پڑھی، 10 ہے ٹوٹل، تو 5 کو ہم لوگوں نے پڑھا، تو 5 کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنے رزق کے دروازے کشادگی کے ساتھ کھول دے اور رزق کا معنی یہ سوچے کہ صرف مال کمانا رزق نہیں ہے، ہدایت کا مل جانا بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنا اور اس کی توفیق مل جانا بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور اولاد بھی رزق ہے، دوسرے خیر کے کام کا نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. تو رزق کی بڑی وسیع وہ ہے. ہمارے وہاں رزق کا معنی اگر کسی کو عام طور پر بولیں گے تو یہ کہ مال جس کے پاس ہو، تو ٹھیک ہے مال تو ہے ہی ہے رزق، اس کے ذریعے سے انسان دنیا کی اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ چیز تو ہے. لیکن رزق اصل میں بہت وسیع معنی میں ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ساتھ ہم کو عطا فرمائی، وہ ساری چیزیں رزق ہے. اسی لیے دعا کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ مبسوط علینا من برکاتک و رحمتک و رزقک و فضلک، اللہ مغفر مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی وعطل حیاتی اللہ طاعتک و احسن عملی واغفر لی. اس میں رزق کی کشادگی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی بھی طویل دیجیے کہ جس کے ذریعے ہم آپ کی اطاعت میں گزرے. وہ زندگی طویل ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا رزاق ذو القوۃ المتین ارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. رزق یہ بھی ہے کہ صحت مل جانا بیماری کے بعد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی تنگ دست پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے. اللہ تعالیٰ جو بھی رزق کے حصول کے لیے کوشش میں ہے اور آپ کی بھرپور آپ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان پر رزق کے دروازے تنگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وانت خیر الفاتحین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.